मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िसासुल अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसब नामा। नूह बिन लमायक बिन मतोशल्क बिन अखनूख बिन यर्द बिन महलायेल बिन कैनान बिन यानिश बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मशहूर अंबिया में से एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। आप अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 126 साल बाद हुई। आप अलैहिस्सलाम को 1000 साल उम्र मिली, उसमें से 950 साल आप अपनी कौम को नसीहत करते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ़ार था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम और आखिरत की फ़िक्र में बहुत ज़्यादा रोया करते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम को नूह बहुत ज़्यादा रोने वाला के नाम से याद किया है। आप अलैहिस्सलाम मामूली नेमतों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अब्दन शकूरन के लक़ब से याद किया। अल्लाह ताला बनी इसराइल की आयत नंबर 3 में फरमाते हैं, तर्जमा, बेशक वो नूह अलैहिस्सलाम हमारा शुक्रगुजार बंदा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 43 मकामात पर ज़िक्र फरमाया और कुरान मजीद की एक सूरा नूह सूरा नंबर 71 का नाम भी आप अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में खूब बरकत फरमाई और औलाद आदम से बहुत सी बस्तियां आबाद हो गईं। तमाम लोग साबका अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। औलाद आदम का अल्लाह ताला की इबादत करना शैतान पर बहुत गिरा गुजरता था और वो उस सोच में था कि किसी न किसी तरह औलाद आदम को गुमराही में मुब्तला करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से दूर किया जाए। शैतान को ये मालूम था कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है जिस पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, इसलिए इंसानों को शिर्क में मुब्तला करने के सोच में आखिरकार उसने कौम नूह में से जो नेक लोग वफ़ात पा चुके थे उनके नाम पर शिर्क को राइज करके लोगों को सीधी राह से हटा दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरा नूह में की आयत नंबर 23 में बयान फरमाते हैं, तर्जमा, और उन्होंने कौम नूह ने कहा, ए लोगो, तुम अपने खुद साख्ता माबूदों को हरगज़ न छोड़ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, कौम नूह में शिर्क की इब्तिदा इस तरह हुई कि वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर ये पांचों अफराद कौम नूह में नेक लोग थे। जब ये वफ़ात पा गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाली कि तुम इनके बैठने की जगहों पर इनके नामों के मुजस्मे बना कर रख दो ताकि इन्हें देख कर तुम्हें अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो। चनाचा कौम ने ऐसा ही किया। फिर जब ये मुजस्मे बनाने वाले मर गए तो इनके बाद आने वाले लोगों ने लाइल्मी में ये समझा कि हमारे बाप दादा इन्हीं मुजस्मों की इबादत किया करते थे, पास उन्होंने इन नेक लोगों के मुजस्मों की इबादत करना शुरू कर दी। इस तरह इनके दरमियान शिर्क फैल गया। एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने हबशा में एक खूबसूरत गिरजा घर देखा जिसमें अंबिया अलैहिस्सलाम और नेक लोगों की तस्वीर थी। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस गिरजा घर और तस्वीर का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन यहूद नसारा में जब कोई नेक आदमी फोत हो जाता तो वो इसकी कब्र पर इबादतगाह तमीर करते और इनमें से इन फोतशुदा लोगों की तस्वीर बनाकर रख लेते थे। क़यामत के दिन ये लोग अल्लाह के नज़दीक बदतरीन मखलूक होंगे। जब कौम नूह में 5 नेक लोगों के मुजस्मों की पूजा आम हो गई और लोग अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत फरमाते हुए इन्हीं सीधी राह पर चलाने के लिए इन्हीं में से एक बंदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। जब आप अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल थी। अल्लाह ताला सूरा नूह की आयत नंबर 1 में बयान फरमाते हैं, तर्जमा, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा कि आप अपनी कौम को डराइए इससे पहले कि इन पर दर्दनाक अजाब आ जाए।
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ محشر کے میدان میں نوح کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدو شکورن، شکر گزار بندہ رکھا، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت زیادہ غصے میں ہیں، اس لیے اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: نوح نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 28 میں بیان فرمایا۔ ترجمہ: نوح نے کہا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، حالانکہ ان کا زمانہ بہت پہلے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرہ کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے، تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجہ کے کم سمجھ والے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں ہم تو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 24 سے لے کر 25 تک فرمایا ہے۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ نوح علیہ السلام تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتا، یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی، یقیناً اس آدمی کو جنون ہو گیا ہے، پس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھے۔ حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب۔ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے۔ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کی شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے اور میرا تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں، میرے رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانے نہیں، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل اور فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا شبہ سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تم میرے پیروکاروں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں، یاد رکھو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔
اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہٰذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 61 سے لے کر 62 تک بیان فرمایا۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کا رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء کی آیت نمبر 107 سے لے کر 110 تک بیان فرمایا۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام نے کہا، سنو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو میرے صرف رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، بس تم اب اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے لے کر 72 تک بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا ساتھ رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، بس تم اور تمہارے شرک کا مل کر فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر بھی تم اگر منہ موڑ لو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے، اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی اس کے اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخرکار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جیسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوار نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 116 میں بیان فرمایا۔ ترجمہ: قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 32 سے لے کر 33 تک بیان فرمایا۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی ہے، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 117 سے لے کر 118 تک بیان فرمایا۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام کی دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 75 سے لے کر 76 تک بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور بلا شبہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہم کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 میں بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور نوح علیہ السلام کو بھی دی تھی جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ انبیاء
کی آیت نمبر 17 میں بیان فرماتے ہیں ترجمہ، ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اس نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ دوسری جگہ قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے لے کر 37 تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ترجمہ، نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ اس پر غم نہ کیجیے جو یہ کر رہے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم میں سے کوئی بات نہ کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قریب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 38 سے لے کر 39 تک بیان فرمایا ترجمہ، یہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ نوح علیہ السلام کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی پر سوار کر لیا، جن میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا ترجمہ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، نوح علیہ السلام اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مومنوں کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں غرق ہونے کا حکم آ چکا ہے، اور تمام ایمان والوں کو بھی سوار کر لو۔ رئیس نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ ایک اور جگہ سورہ قمر کی آیت نمبر 11 اور سے لے کر 14 تک اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ترجمہ، جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنین کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، پس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا جو حق مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور ٹیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ ایک اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 28 سے لے کر 29 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اے نوح، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتارنا اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ پر اتارنے والے ہیں۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، تاغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح و سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر 12 تک فرماتے ہیں ترجمہ، بے شک جب پانی میں طاغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعہ کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔
ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 21 میں بیان فرمایا، ترجمہ، وہ کسی کشتی انہی پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ ایک اور جگہ سورہ یونس کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، پھر ان کفار نے اس کو نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا۔ پس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 32 سے لے کر 33 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام کو پکارا جو کچھ فاصلے پر الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہے۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گئے۔ حضرت نوح نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک ارشاد فرمایا، ترجمہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور تمام حاکموں سے بہتر ہیں آپ۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ حکم الحاکمین کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی، زمین کا پانی کام ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصول کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا، ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں بیان فرماتے ہیں، ترجمہ، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ اسی وقت پانی خشک کر دیا گیا اور کفار کا کام تمام ہو گیا اور کشتی جودھی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ ایک اور سورہ ہود کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان کی برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے، اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں تو فائدہ پہنچائیں گے لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ کشتی کو ان
کے لیے مسخر فرمایا تھا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک واقعہ کو عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سوار کر سکو، پھر جب ان کی پیٹھ پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کیا کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع بنا دیا اور نہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے، بے شک ہمیں ایک دن اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی، مگر قوم بھی پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 میں بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ نے کفار کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دی ہے۔ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی نکاح میں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی تو وہ شوہر اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے اور ان سے کہہ دیجیے کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے عبد شمس کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فاطمہ، ایمان لا کر اور نیک اعمال کر کے اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے ان ہی کی نسل کو باقی رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیا: نمبر 1، لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ نمبر 2، سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہو، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن سے منع فرمایا: نمبر 1، میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں۔ نمبر 2، تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک سے ہم تو واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا یا ان کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق کی کفیت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔